अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज सेनेट ने पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की मुज़म्मती करारदाद जो है वो मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से जो करारदाद है वो सेनेट के अंदर पेश की गई और अपोजिशन ने भी उस करारदाद को सपोर्ट किया और इसी नतीजे में जो करारदाद है वो सेनेट ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। जो करारदाद मंजूर की गई है उस करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कहा गया है कि हम ये ऐवान जो है वो मज़म्मत करता है और पाकिस्तान पर किसी भी हमले की सूरत में उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दीगर पार्टी के रहनुमाओं के साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई और उसमें एक फ़ैसला हुआ कि जो कैनाल्स का मामला है वो 2 मई को CCI के इजलास में उस पर बहस की जाएगी या कोशिश की जाएगी कि इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए। और इसी सिलसिले में आज CCI का जो नोटिफिकेशन है इजलास का वो भी जारी कर दिया गया है। अब इस पर अगर बात करें तो कल तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात की, लेकिन आज भी हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वो कैनाल्स के हवाले से जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ पर कायम है और CCI के अंदर वो कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी को कायल कर लें। और इसी के साथ साथ हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि पीपल्स पार्टी को 6 नहीं सिर्फ 1 कैनाल जो है उस पर एतराज़ है। अब इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो इस वक्त पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, ये किस हद तक दुरुस्त हैं? क्या वाकई पीपल्स पार्टी अपना मुतालबा जो है वो मनवाने में कामयाब हो गई है? और जो तश्कील की अगर हम बात करें, जो CCI की तश्कील है उसके अंदर अगर आप जाएं तो 8 अरकान जो हैं वो चेयरमैन समेत उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, 2 जो हैं उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से और जबकि एक जो मेंबर है वो उसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। CCI में ये सवाल उठ रहा है कि जो कैनाल्स हैं उनमें से सिंध और पंजाब के तो 2-2 कैनाल्स हैं और इसी तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का 1-1 कैनाल है। तो क्या पंजाब अपने 2 कैनाल्स मुखालफत करेगा या बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो अपने कैनाल्स हैं उनकी मुखालफत वो किस तरह करेंगे और किस तरह पीपल्स पार्टी जो वो दीगर अराकीन हैं उनको कायल करने की कोशिश करेगी? और फिर एक बहस कि ये फ़ैसले जो हैं CCI के अंदर वो कंसेंसस के साथ होंगे या फिर मेजॉरिटी के साथ, और अगर नहीं होते तो इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाएगा और ये एजेंडा भी मौखर हो सकता है। यानी इस पर इत्तफाक ना हो तो ये मंसूबे के हवाले से जो फ़ैसला है वो हतमी फ़ैसला सामने नहीं आ सकता और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद ये बैक बर्नर पर डाल दिया जाए। अशतर औसाफ साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे। अशतर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, अब इस वक्त कल की मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो दावे कर रही है और एक सियासी जमात है, चलें ये तो एक सियासी जमात का अपना काम है वो दावे कर ले, लेकिन आइनी तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त ये तश्कील के हवाले से भी अगर आप देख लें तो कल जो कहा गया है कि ये CCI के अंदर इस मामले पर बहस होगी, CCI में मेंबर्स जैसे मैंने जिक्र किया तो वहाँ पर अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा? क्या प्रोसेस होता है सर CCI का, अगर नाजरीन को आप थोड़ा समझा सके? देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI इसके नाम से ही जाहिर है कि ये कॉमनैलिटी को लेके चलने के लिए बनाई गई और इसमें जो तमाम के तमाम लोग हैं किसी भी सूबे से हों उनके जो मफादात हैं मुश्तरका मफादात, तो मुश्तरका मफाद जो है वो फिर ना किसी सूबे का है ना किसी शख्स का, वो तो पाकिस्तान का हुआ ना। तो जितनी भी जैसी भी उसकी तश्कील हो उसके अंदर जो हिस्टोरिकली CCI के अंदर जितने भी फैसले हुए हैं वो हुए हैं कंसेंसस के साथ और इसकी तश्कील भी इसीलिए की गई ताकि एक ऐसा फोरम जहाँ पे एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है और जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पे हम एक दूसरे के साथ मशावरत, आपने बात की मुज़ाकरात की, मैं इसको मशावरत का लफ्ज़ देना चाहूँगा उसको। तो ये मशावरत जो है वो कलेक्टिव विजडम, यानी जो आपकी कलेक्टिव विजडम है ये उसका एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब मिलके एम्पिरिकल एविडेंस के ज़रिए यानी आदाद शुमार के ज़रिए वो इन बातों का ख्याल करेंगे और उसके ऊपर करेंगे। बात मुखालफत मुखासमत की नहीं है, इसमें कोई भी ये इस तरह अगर सोचे
کہ اس میں مخالفت کی جائے گی ایک کنال کی یا دوسرے کنال کی یا ایک صوبے کے لیے یا دو صوبوں کے لیے، شاید وہ کوئی اتنی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک صوبے میں زراعت بہتر طور پہ نشو و نما پائے گی تو پاکستان ہی کے لیے ہے نا. اور یاد رکھیے کہ ہمارا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جو نقل و حمل ہے ان چیزوں کا، ٹریڈ کا اور ان سب چیزوں کا، اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ کنالز وغیرہ کا ایک بچھاتے ہیں تو وہ دریا میں سے نکلتی ہیں، اور وہ دریا جو ہے جہاں سے وہ آ رہے ہیں تو آپ اس کا واٹر یوز کا ایک بہتر یوز کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور جو آپ کا انٹرنیشنل لا ڈیولپ ہو رہا ہے وہ بھی اس بات کے اوپر ہے کہ جس ملک کو جو نیچے ہے، نیچے والے لوور رائبیرین ہے، جس میں پانی کا فلو اوپر سے نیچے جا رہا ہے، اور پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں اوپر سے نیچے پانی جاتا ہے، اور وہ جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے سمندر میں. تو بجائے اس کے، کیونکہ سمندر میں تو جانا ہی ہے پانی نے، تو ہم اس کا نہیں. لیکن اشتر صاحب، جیسے سر آپ نے ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اشتر صاحب کسی مرحلے پر اگر اتفاق رائے نہ ہو تو کیا سی سی آئی کے اندر ووٹنگ کا بھی تو آپشن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے آپشن؟ 100% ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ سی سی آئی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بات ہے، اپوزیشن کو اور باقی سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مشترکہ مفادات کی کونسل ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر بل کو آپ پاس کروانا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو آپ نے دوررس نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر قانون کو پاس کروانا چاہتے ہیں جس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ متفقہ رائے جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کا نصب العین ہونا چاہیے، اور وے فارورڈ ہے. لیکن اشتر صاحب، ایک سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان ارسا کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا. پنجاب نے ارسا کو خط لکھا، سندھ جو ہے وہ بھی خطوط لکھتا رہا ہے، خیبر پختونخوا بھی یہی بات کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی سی آئی کے اندر پھر مشترکہ جس مفاد کی آپ بات کر رہے ہیں سر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر پنجاب اتفاق کر سکتا ہے؟ آپ کے تجربے، آپ کے تجزیے کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ بھی ایگری کر سکتا ہے، یا پھر پنجاب بھی سندھ کے موقف کے ساتھ ایگری کر سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا پانی آج چاہیے اور کتنا پانی ہمیں کل چاہیے ہوگا. ٹھیک؟ اب پانی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ریسورس ہے، وہ انلمیٹڈ نہیں ہے، اور اس کا بہت سارا انحصار آپ کے گلیشیئرز کے اوپر ہے، اور آپ کی بارش پہ ہے، اور آپ کا یہ سارا کچھ ہے. تو اس پہ ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ میٹرنگ سسٹم ہے. میں زیادہ تفصیل میں چاہوں گا تو الجھ جائیں گے ہم. وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا کتنا پانی استعمال ہو رہا ہے. اس کو جب اینالائز کرتے ہیں، آپ ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں تو آپ پروجیکشنز بناتے ہیں، اور پروجیکشن یعنی آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم نے اتنے ایکڑ کو سیراب کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اتنا پانی چاہیے ہوگا، اور اس کی تقسیم. اس میں کوئی ذاتی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، بات ہے امپیریکل ایویڈنس. اور وہ ایویڈنس جو ہے وہ آپ 3 طریقے سے حاصل کرتے ہیں. ایک ان میٹرز کے ذریعے، دوسرا آپ جو جیولوجیکل سارا آپ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور تیسرا آپ سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے. تو اس میں نہ کوئی مشکل ہے، نہ اس میں انا کا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. انا تو بالکل نہیں آنی چاہیے اس میں. کیوں؟ لیکن اشتر صاحب سر، اگر سر اشتر صاحب مختصراً سر اگر یہ بتانا پسند کریں سر کہ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے، کیا ہوگا، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ یہ سارے جتنی چیزیں چلی ہیں سندھ کے اندر، جو احتجاج ہیں، بلاول صاحب، پنجاب، وفاق کے اعتراضات، آپ کو سر نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ کے تجربے کے مطابق کیا ہوگا؟ جی، میں چونکہ ہسٹری کا طالب علم ہوں اور کچھ شخصیات کا بھی مجھے شاید تھوڑا بہت علم ہے. جو اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب ہیں، یہ ان تینوں میں نے جو چیز مشترک ہے، یہ سنتے ہیں.
اگر آپ کسی کی بات سنیں تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب جب یہ ڈسکشن میں آئے گی نا بات، تو ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کسی ایک بات کے اوپر انا کا مسئلہ بنائے یا ضد کا مسئلہ بنائے. اور جو سب سے مجھے کمال کی بات لگتی ہے نا، وہ ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ آج کے نہیں کل کے بارے میں سوچیں. اور یہ تینوں شخصیات مجھے کل کے بارے میں سوچتی ہوئی نظر آتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اشتر اوصاف صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، اشتر اوصاف کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس وقت جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر شادیہ مری صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس وقت جو کل بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، آج کے سی سی آئی کا جو ایجنڈا ہے وہ باضابطہ طور پر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اسی ایشو پر ہم گفتگو کرتے ہیں. شادیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شادیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اب کل جو اہم ملاقات ہوئی اور جو پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے اور کینالز کا معاملہ بھی اسی سی سی آئی کے اجلاس میں ڈسکس کیا جائے گا، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے مطالبات مان لیے گئے ہیں یا ابھی بھی سی سی آئی کے اندر جو ہے وہ کچھ مشکلات پیپلز پارٹی کو درپیش آ سکتی ہیں؟ بہت شکریہ نادر. بالکل یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، اور دونوں جانب سے جو ڈیلیگیشنز تھے ان کے اندر ایک ہم آہنگی کا بھی ماحول تھا. اور چیئرمین صاحب کیونکہ ایک عرصے سے اس ایشو پر بہت سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں اور بارہا انہوں نے حکومت سے بھی رجوع کیا، پہلے بھی رابطے ہوئے. ان کی جب رمضان میں ایک میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے تو اس میں بھی کنال کا ایشو رکھا گیا تھا. یقین دہانی ان کی جانب سے کرائی گئی تھی کہ اس ایشو پہ بات کریں گے اور سالو کریں گے. لیکن چونکہ معاملہ حل نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ کئی ماہ سے ہم حکومت کی اعلائی کی حیثیت میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ان کی توجہ اس جانب راغب کریں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اس دیرینہ اور ایک عرصے سے جو ایک مطالبہ رکھا گیا تھا وفاقی حکومت کے سامنے، اسے بالآخر وفاقی حکومت نے بالخصوص وزیر اعظم صاحب نے سنا بھی، اور انہوں نے ایک مثبت اس پر اپروچ دکھائی اس میٹنگ کے دوران. پچھلے برس جون کے اندر آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے بعد جو الیکٹڈ گورنمنٹ سندھ کی تھی اس نے ارسا کے اس این او سی پانی کی اویلیبلٹی پہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں دیا گیا تھا اسے چیلنج کرنے کے لیے ایک سمری موو کی تھی سی سی آئی کو، اور اس سمری کا حوالہ بھی دیا گیا. اور یہ طے ہوا اور جس کا اعلان بھی وزیر اعظم صاحب اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے بیٹھ کر یہ اعلان ایک پریس کانفرنس میں کیا، جسے کل آپ لوگوں نے نشر بھی کیا، کہ کوئی جو ہے وہ نئی نہر کنسنسس کے بغیر، سی سی آئی کے کنسنسس کے بغیر نہیں بنائی جائے گی، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی. اور ہم چاہتے بھی یہ تھے کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ یقین دہانی ہمیں ملے، کیونکہ اس سے قبل ان کے وزراء بات کرتے تھے لیکن کچھ اور بیانات آ جاتے تھے اور معاملہ کنفیوز ہو رہا تھا. لیکن کل یہ فیصلہ واضح طور پر کیا گیا کہ کوئی نئی نہر نہیں بنائی جائے گی جب تک مشترکہ مفادات کونسل میں باہمی رضامندی اس پر نہ ہو. اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ بھی اس پہ کیا کہ نہروں کے معاملے پر کوئی مزید پیش رفت صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہوگی. لیکن شادیہ صاحبہ اگر آپ سی سی آئی کی کمپوزیشن دیکھیں جو کل سے بحث چل رہی ہے، یقیناً آپ کی نظر سے بھی کچھ پوسٹ گزری ہوں گی کہ وہاں تو مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے، پیپلز پارٹی کے 2 ووٹ ہیں، ایک کے پی کے کا ہے، باقی 5 اراکین جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ چیلنج ہوگا سی سی آئی کے اندر آپ کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میں جس بات سے میں امید ہوں، جو کہ شہباز شریف صاحب نے کل بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ کوئی پروجیکٹ میری نظر میں اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ پروجیکٹ صوبوں کو قبول نہیں ہے یا اگر وہ پروجیکٹ
سیاسی طور پر بھی انتشار پھیلاتا ہے، بھائی چارگی کو چیلنج کرتا ہے، ملک کے اندر صوبائی جو ہم آہنگی ہے اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، تو پھر وہ پاکستان کے لیے اچھا پروجیکٹ نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کی خاصی میں سمجھتی ہوں کہ ایک حوصلہ افزا بات تھی، اور یہ نہیں ہے کہ سی سی آئی میں جا کے وہ اپنی سوچ بدل دیں گے، اور میں یہ بالکل نہیں کہوں گی، یہ شک بھی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ معاملات اچھے طریقے سے وہاں پہ طے پائے ہیں، اور انہوں نے بڑا واضح پاکستان کے انٹرسٹ میں بات کی، اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہی ہے کہ اس طرح کا متنازع پروپوزل نہروں کے حوالے سے یہ وتھڈرا کیا جائے، اور سی سی آئی سے بھی اسے اسی طریقے سے واپس لیا جائے، یا جو پروسیس جو ہم چاہتے ہیں آفیشیل پروسیس 2 مئی کو جو 92ویں میٹنگ سی سی آئی کی کال ہوئی ہے اس میں یہ باقاعدہ آفیشیلی اس پر فیصلہ آ جائے گا۔ لیکن شازیہ صاحبہ شازیہ صاحبہ آج پارلیمنٹ کے اندر ہماری کچھ وفاقی وزراء سے گفتگو ہو رہی تھی، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے کینالز کا فیصلہ جو ہے وہ واپس نہیں لیا، بلکہ ہم نے سی سی آئی کو بھیجا ہے، اور وہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو قائل کریں۔ پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پیپلز پارٹی کو قائل کریں یا پھر پیپلز پارٹی ہمیں قائل کرے، اور ہمیں اپنے کنوکشن پہ، اپنے ہوم ورک پہ، ساری ٹیکنیکل جو ہمارے پاس سپورٹ ہے، ڈاکیومنٹس ہیں، اور جو پرانا ڈیٹا ہے اس پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم انہیں وہاں پر بھی قائل کریں گے، قائل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک آئینی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے کہ ہم نے اس طرح کے ہر متنازع پروجیکٹ پر جب آواز اٹھائی ہے تو ہم نے اس کو سٹال ہی کروایا ہے، اس کو رکوایا ہے، ختم کروایا ہے، کیونکہ ہمارا یہ گہرا یقین ہے کہ جو چیز صوبوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، یا جس کے لیے صوبوں کے اندر تکلیف ہے یا لوگ اس پہ تکلیف کا اظہار کر رہے، وہ کبھی وفاق کے لیے اچھی نہیں ثابت ہو سکتی۔ لیکن آج یہی سوچ اور سمجھ ہم سی سی آئی میں بھی ڈسکس کریں گے، اور وزیر اعظم صاحب کی جو رسپانس کل تھی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہے یا یہ امپریشن ملا کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کسی بھی متنازع منصوبے کی وجہ سے انتشار ہو، یا لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سے نفرت کرنا شروع کرے، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ شاہ صاحبہ ایک آخری سوال ہوگا، آج جو وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے ان کے سامنے بھی یہ سوال اٹھے ہیں کہ جو نگران حکومت نے زمین الاٹ کی تھی، تو کیا موجودہ حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت وہ فیصلہ واپس لینے کے حوالے سے غور کر سکتی ہے، یا اس پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیے پاکستان کو سبز کرنا یا ہرا کرنا، گرین کرنا، کلٹیویشن بڑھانا، پروڈکٹیوٹی بڑھانا، زراعت کو مضبوط کرنا، ہم بالکل اس کے حق میں ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس پہ ہماری ہمیشہ سے ایک سوچ رہی ہے۔ اگر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے جو کہ ان معاملات پہ، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی پہ، واٹر ریسورسز پہ بیٹھے گی، تو یقیناً یہ موضوع بھی وہاں ڈسکس ہوگا، اور جو بھی اعتراضات ہیں وہ وہاں کمیٹی شازیہ صاحبہ صوبائی حکومت تشکیل دے رہی ہے؟ نہیں، وفاقی حکومت جو ہے اس نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنے کی بھی بات کی ہے، تاکہ ہم ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی اور واٹر ریسورسز اور اس طرح کے معاملات پر بیٹھ کر بات کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک خوشائن بات ہے کہ اگر ہم سب مل کر ان ایشوز پہ بات کریں گے، کنفیوژن بھی نہیں ہوگی، مس انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوگی، اور آپ کے توسط سے میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پرائم منسٹر نے خود ٹیلی ویژن پہ آ کے اس پروجیکٹ سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، انہوں نے کہا ہے ہم نہیں کریں گے، ہم اس کو، یہی ہوتا ہے نا جی، آپ کہیں کہ جی ہم اس کو ودرا کریں، اگر اس ملک کا چیف ایگزیکٹو یہ کہہ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اور اس سے زیادہ کوئی ابہام نہیں رہتا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو ہمیں آگے بھی اسی یقین کے ساتھ لے کے جانا ہے کہ سی سی آئی میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا کیس بہت مضبوط ہے، ہمارا کیس عوامی ہے، اور ہمیں عوام کی جو اسٹرگل ہے، عوام کی جو امنگیں ہیں اور ان کی جو خدشات ہیں وہ اتنی اہم ہیں اور مضبوط ہیں کہ
ہمارا یقین ہے کہ وہاں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ چلیں ٹھیک ہے اسپیشلی CCI کے فورم پہ بھی چلیں ٹھیک ہے. شاہد صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. نشتر روصاف صاحب اور شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب سندھ کے اندر اگر ہم احتجاج کی بات کریں یا وفاق میں جو PTI کے ساتھ بات چیت کا معاملہ ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو میں اس وقت بات کروں گا جو کینالز کا ایشو ہے اور جو کل پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی بلاول صاحب کی. اب پیپلز پارٹی تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے, لیکن یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم تو نہیں ہوا. یہ معاملہ تو CCI میں گیا ہے, وہاں پر بحث ہوگی, وہاں پر مشاورت ہوگی, اس کے بعد فیصلے ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے؟ نہ یہ معاملہ ختم ہوا ہے اور نہ یہ معاملہ جو ہے ان کی منشا کے بغیر شروع ہوا تھا. وہ ان کا کنائمنٹس اس میں تھا, اور جب JUI نے اور قوم پرستوں نے اس معاملے کو جب بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا تو دین جو ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی اس شور شرابے میں شامل ہو گئی. تو انفیکٹ جو ہے وہ سارے اس معاملے میں انوالو تھے, اور ابھی بھی جو ہے وہ صرف جو ہے اس کو سسپینڈ کیا ہے, معاملے کو اس کو روک دیا ہے. اور اس وقت تک جب تک CCI کا اجلاس نہ ہو, اور CCI کا اجلاس جو ہے وہ ایک کوارٹرلی ہوتا ہے, ہونا چاہیے, دستوری ریکوائرمنٹ ہے, اور یہاں پہ میرا خیال 1.5 سال سے وہ اجلاس بھی نہیں ہوا. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے یہ. اور پھر چلے سندھ کا تو یہ معاملہ کر لیا, مگر 2 مزید صوبوں میں مائن اور منرل بل کے تحفظات ہیں, اس کو ابھی تک جو ہے نا اس میں کوئی بات کرنے پہ کوئی آمادہ نہیں ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی نہیں ہے؟ ابھی بھی مشکلات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے موجود ہیں. ایون CCI میں بھی مشکلات ہوں گی, کیونکہ اس کی کمپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو 8 اراکین جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں, 2 ممبر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, اور 1 خیبر پختونخوا سے. بالکل ایسا ہی ہے. بلوچستان سے اس میں کوئی ممبر نہیں ہے, اور باقی جو ممبر ہیں اس میں وفاقی حکومت نے نون لیگ نے اپنی بالادستی قائم رکھی ہوئی ہے, اور وہاں پہ بھی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. صرف وہ معاملہ اگر رکا بھی ہے تو وہ اس شور شرابے کی وجہ سے رکا ہے یا حکومت کے جانے کے خطرے کی وجہ سے رکا ہے. ورنہ CCI میں تو وہ جس وقت مرضی اس کو کیری کروا سکتے ہیں. ویسے بھی اس کو ڈیبیٹ کے لیے لانا چاہیے, اس کو سینٹ میں آنا چاہیے, نیشنل اسمبلی میں آنا چاہیے, اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاکہ معاملات کھل کے سامنے آئیں. وہاں تو ٹھیک ہے فیصلہ کرنے کی کا فورم وہ ہے, مگر یہاں پہ بھی ڈیبیٹ ضروری ہے اس پہ. سر آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے CCI کے اجلاس میں؟ جیسے یہ ہم نے تشکیل کی بات کی کہ اتنے ووٹ ان کے ہیں, تو وہاں پر پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی قائل کر لے گی حکومت کو؟ کیونکہ سندھ کی صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ لوگ تو نہیں مان رہے. پیپلز پارٹی تو پہلے قائل تھی نا. صدر صاحب اس سارے معاملے میں شریک تھے. وجہ اس کی بعد میں جو بنی ہے وہ دوسروں کے شور شرابے کی وجہ سے بنی ہے. اس وقت بھی آپ نے دیکھا صدر صاحب بیمار پڑ گئے, بلاول صاحب جو ہے ویسے 2 ہفتے کے لیے ادھر ہو گئے, اور پھر جب اس میں معاملات سڑکوں کے بند ہونے تک چلا گیا تو پھر جو ہے نا پھر واپس آپس میں آ کے مل گئے اور کہا کہ جی ہماری کامیابی ہے. وہ کریڈٹ لینے کی کوشش میں, تو کریڈٹ جو نہیں لیا جا سکتا اس کا ماضی آپ دیکھیے. اس دن سینٹ میں بھی جب یہ معاملہ اٹھا تھا اور اس پہ احتجاج ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی آرام سے نکل گئی تھی ہاؤس سے, پھر بعد میں اس کو بائیکاٹ کا نام دے دیا, واک آؤٹ کا نام دے دیا. لیکن کامران صاحب آج آپ بھی سینٹ میں موجود تھے. سینٹ نے جو متفقہ قرارداد منظور بھی کی ہے, اور جو شبلی فراز صاحب نے بات کی تھی وہاں پر اپنے خان صاحب کے حوالے سے یا کارکنان کے حوالے سے, ان کی گرفتاری کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ان حالات میں سیاسی استحکام کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس وقت پہل کرنی چاہیے؟ ایسا ہے کہ شبلی صاحب نے جو بات کی تھی, میں اس کا بھی جو ہے نا وہ ماسوائے آج اس پہلگام والے واقعے پہ یا انڈیا کے حوالے سے جو قرارداد تھی اس معاملے میں, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے تھی. خان صاحب کا معاملہ کسی اور دن ٹیک اپ ہو سکتا تھا, مگر سٹل چونکہ ملک کو خطرہ درپیش ہے تو حکومت کو پہل کرنی چاہیے, اور جن پارٹیز کا جو مسئلہ ہے یا جن صوبوں میں جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے پہل کرنی چاہیے. ورنہ جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں, خرابیاں پیدا مزید ہو رہی ہیں. تو اس وقت جو
دیگر ممالک کی طرف سر ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ جن کو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے مشکل وقت میں، یا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کون کون سے ممالک ہیں جو انٹروین کر سکتے ہیں، جو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت تک ابھی تک کسی کا واضح موقف نہیں آیا. امریکہ نے پہلو تہی کی ہے، کوئی واضح موقف لینے سے. چین کسی حد تک وہ آپ کے ساتھ شاید کسی معاملے میں چل پڑے، مگر چین کے ساتھ بھی جو نا آپ کے معاملات چونکہ کھل کے سامنے نہیں آتے، آپ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امریکہ کو بھی اور چین کو بھی، ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. تو چین کا موقف بھی اتنا نہیں آیا. اسی طرح سے اسلامی ملکوں کا موقف بھی کوئی خاص نہیں آیا، مگر اسٹل جو ہے نا اس میں یو این کی مداخلت بھی ہونی چاہیے، جو انفلوئنشل ممالک ہیں ان کی مداخلت بھی ہونی چاہیے. اگر انڈیا کے پاس کوئی ثبوت ہے اس میں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو لوگ پہلگام میں جو مارے گئے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، مگر اسٹل اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ لائیں، اس کو جو ہے وہ کسی بین الاقوامی فورم پہ اس کو دیں، یو این میں دیں، کہیں اور کی جو فورم اویلیبل ہے ان کے پاس اس میں لائیں اس کا ثبوت. مگر اس طرح سے الزام لگا دینا یہ غلط ہے، اور اس الزام لگا کر اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حالت جنگ ایک طرح سے پیدا کر دینا کہ ہم آپ کا پانی روک دیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے. یہ تو بالکل پاگل پن ہے. اس طرح کا پاگل پن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فرض کر لیجیے اگر اس خطے میں لڑائی ہوئی تو یہ صرف اس خطے کی تباہی نہیں ہوگی یا دو ملکوں کی تباہی نہیں ہوگی، بلکہ پوری دنیا کی تباہی ہوگی، پوری دنیا کے ماحول کی تباہی ہوگی. تو سر ایسے حالات میں جو آپ کا جو ایک احتجاج کا جلسوں کا پلان تھا سر، وہ انٹیکٹ ہے، اور حکومت کے خلاف جو تحفظات تھے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو بات چیت کا ایک معاملہ تھا اس پر کیا آپ کامنٹ کریں گے؟ ایسا ہے کہ جو ہمارا اس وقت احتجاج شروع ہے اس کا تو ایک اپنا انٹرنیشنل ریفرنس ہے، وہ غزہ کے حوالے سے ہے. غزہ میں جو مسلمانوں کو جو قتل عام کیا جا رہا ہے، تو وہ تو پریشر ہم اپنے ملک پہ بڑھاتے جائیں گے کہ یہ اس میں جو کردار ادا کر سکنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے حوالے سے، انسان ہونے کے حوالے سے وہ اپنا کردار مناسب انداز میں ادا کریں. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ انڈیا کی طرف سے کوئی پرابلم آیا تو جے یو آئی حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہوگی. چلیں ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک ہیں، اور بریک کے بعد پنجاب کے اندر جو کسان کے تحفظات ہیں، جو پنجاب حکومت کا موقف سامنے آ رہا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس وقت جو پنجاب کے اندر کسان کے تحفظات ہیں، جو ان کا احتجاج ہے اور جو پنجاب حکومت دعوے کر رہی ہے، اس ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ منسٹر صاحب وقت نکالنے کا. اس وقت پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ احتجاج بھی ہو رہے تھے، پھر آپ کی ایک پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی. اوور آل جو پنجاب حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، کسان جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اوور آل صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے اب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں، میں گزارش کروں کہ صورتحال ایک طرف اور سیاسی جماعتوں کی سیاست دوسری طرف. مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ کسان کا مشکل وقت ہے تو یہ بھی ہماری طرح کچھ کام کر کر دکھائیں، کوئی پروڈکٹیو سوچ لے کر آئیں، کچھ دکھائیں کہ انہوں نے اپنے صوبوں میں کیا کیا ہے. لیکن ان کو سیاست کرنے کا اور موقع ملا نہیں ہے. انہوں نے کچھ کرنے کے بجائے انہوں نے تنقید کا دامن پکڑ لیا ہے. دن رات ٹاک شوز پہ بیٹھ کے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا کے ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں. میرے ان سے دو سوال ہیں. سوال نمبر ایک ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت کی طرح اگر آپ نے ایک سال کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنے کا کوئی پلان بنایا ہے، کوئی کام کیا ہے، سیڈ کے اندر، میکنائزیشن کے اندر، ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم کے اندر، تو ہمارے ساتھ بات کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا تو اس کو انڈورس پاکستان کے ہر صوبے نے کیا؟ تو انہوں نے کیا گندم کا جب ہارویسٹ کا ٹائم آیا تو کیا کسی بھی جو تنقید کرنے والے صوبے ہیں، حکومتیں ہیں، جماعتیں ہیں، کیا انہوں نے گندم کا ایک دانہ بھی خریدا ہے؟ کیا انہوں نے سپورٹ پرائس کا کوئی ریٹ نکالا ہے؟ نہیں نکالا اور نہ خریدا ہے. انہوں نے صرف اپنا ایشو چھپانے کے لیے ہمارے اوپر اور پنجاب کے اوپر تنقید کرنی شروع کر دی ہے. اب میں صرف تنقید نہیں کروں گا، ان کے ٹاک شوز دیکھیں، ان کے پاس تنقید کرنے کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے.
میرا ان سے یہ سوال ہے، میرا ان سے ایک یہ بھی سوال ہے کہ کیا جب IMF کا معاہدہ ہوا اور وہ انڈورس ہوا تو کیا آپ نے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے ان کاشتکاروں اور ان کسانوں کے لیے جو پنجاب حکومت کی لیڈرشپ کا سر کا تاج ہے، جو پنجاب حکومت کے دلوں کی دھڑکنے ہیں، جو وہ کسان اور وہ کاشتکار جو ہمارے لیے فوڈ سیکیورٹی انشور کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وسادت سے ہمارے لیے اناج فراہم کرتے ہیں، کیا آپ نے ان کے اس مشکل وقت کے اوپر سیاست کرنے کے علاوہ کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنے صوبوں میں بنائی؟ نہیں بنائی۔ لیکن یہ بھی کرمانی صاحب بتائیے گا کہ حال ہی میں جو گرین انیشیٹو ایک منصوبہ جس کا CM صاحبہ نے افتتاح بھی کیا، اور کینالز کے معاملے پر پھر اگر آپ دیکھیں تو سندھ کے تحفظات آپ کے سامنے، اب وہ معاملہ CCI میں آنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی زمینیں آباد کرنے کا منصوبہ ہے اس وقت پلان آپ کر رہے ہیں جو CM صاحبہ نے افتتاح کیا تھا؟ میری یہ گزارش ہے کہ آپ ویٹ سے آپ گرین انیشیٹو کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب میں پہلے آپ کو گرین انیشیٹو کا جواب دے دیتا ہوں، پھر میں اصلی ٹاپک پہ واپس آ جاتا ہوں۔ گرین انیشیٹو جو ہے، گرین انیشیٹو ایک دونوں پنجاب حکومت وفاقی حکومت کا معاہدہ ہوا SIFC کے ساتھ، اس کے تحت جو ہماری بنجر زمینیں ہیں، دیکھیں آپ ایک چیز سوچنے کی بات ہے، یہ ہر جگہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے فوڈ سیکیورٹی کی۔ اب فوڈ سیکیورٹی کیا ہے کہ پچھلے 20 سال سے پنجاب بھر کے اندر 1,60,62,00,000 گندم لگتی ہے۔ واحد پچھلا سال ایسا تھا جب 1,72,00,000 کے قریب گندم لگی۔ اب فوڈ سیکیورٹی کا ایشو کب بنتا ہے کہ پاپولیشن آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن گندم کا ایریا جو ہے، میں گندم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ گندم آج کل کا ایشو ہے، تو گندم کا جو ایریا ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ تو فوڈ سیکیورٹی یہاں سے کریٹ ہوتی ہے کہ 1,60,62,00,000 20 سال سے ایریا گندم کا رکا ہوا ہے، لیکن آبادی آپ کی پچھلے 20 سال سے ملٹی پلائی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل ہے کہ زراعت کے شعبے پہ انویسٹ کر کے ییلڈز کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ لیکن کرمانی صاحب، یہ پھر کینالز نہ بننے کی صورت میں بھی یہ جس بنجر زمین کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ آباد کر سکتے ہیں یا یہ لنکڈ ہیں کینالز کے ساتھ؟ دیکھیں میں یہ بات کروں کہ سندھ کے اندر 1 ایکڑ کی سپورٹ پرائس اناؤنس نہیں کی، 1 من گندم کا نہیں خریدا، اور ایک ایشو کو چھپا دیا ایک نان ایشو کے پیچھے۔ اچھا، وہ نان ایشو کیا بنایا؟ کنالز کا۔ اس نان ایشو کے پیچھے ایشو کو چھپا دیا۔ وہ ایشو یہ ہے کہ سندھ کا جو کسان ہے، سندھ کا جو ہاری ہے، سندھ کا جو کاشتکار ہے جو دن رات محنت کرتا ہے، وہاں بھی گندم لگتی ہے، اس کو ریٹ نہیں مل رہا۔ پنجاب کے آڑتی سندھ میں جا کے خریداری کر کے پنجاب جنس لے کر آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سستی مل رہی ہے۔ اب میں آتا ہوں دوبارہ اپنے ٹاپک پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر گندم کسی معاہدے کے تحت ہم نے نہیں خریدی تو ہم اس معاہدے کے پیچھے چھپ نہیں رہے، نہ چھپنا چاہتے ہیں، اور نہ چھپنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارا فرض یہ بھی نہیں ہے کہ میں 24 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے سندھ اور KPK کے اوپر تنقید کرتا رہا ہوں۔ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ان کا چہرہ دکھاؤں اور پھر میں اپنی کارکردگی دکھاؤں کہ میں نے کیا کیا۔ میں نے 1 سال کے اندر اپنے کاشتکار کے لیے 20 منصوبے لے کر آیا جس سے لاکھوں کاشتکاروں نے فائدہ اٹھایا۔ اگر میری حکومت نے معاہدے کی وجہ سے سپورٹ پرائس اور پریکیورمنٹ نہیں کی تو میں نے ایک ویٹ پالیسی لے کر آیا جس پالیسی کے ذریعے میں پرائیویٹ سیکٹر کو امپاور اور اسٹرینتھن کر رہا ہوں کہ وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جگہ لے کر پریکیورمنٹ کر سکے۔ دیکھیں جب سپلائی کسی چیز کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گندم پیک پہ ہارویسٹ پہ چل رہی ہے، گندم آئی چلی جا رہی ہے، اوسطیں اچھی آ رہی ہیں اور آگے سے ڈیمانڈ اس طرح نہیں ہے۔ لیکن جتنی چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کرمانی صاحب، یہ چیزیں ساری پانی کے ساتھ لنکڈ ہیں ڈائریکٹلی، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو پنجاب کو بھی تو تحفظات ہیں کہ پنجاب کو اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا، اور اسی طرح سندھ کو تحفظات ہیں کہ ہمیں اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا، کینالز پر وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بار بار بات بتا رہا ہوں کہ پانی ایک مین ایشو ہے۔ پانی، واٹر کنزرویشن، ایگریکلچر۔ دیکھیں میں جب بات کرتا ہوں ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کی تو ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کیا ہے؟ میں نے لفظ بولا آپ کے شو میں 2 دفعہ، ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم۔ وہ لفظ فینسی نہیں ہے، اس لفظ کے اندر چھپی ہوئی چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پانی ایک ایشو ہے۔ اگر جس طریقے سے ہم پرانے میتھڈز کو استعمال کر ہم فصلیں لگا رہے ہیں، پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں،
اگر ہم اسی طریقے سے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں استعمال کرتے چلے گئے تو ہمارے بچوں کے پاس کاشتکاری کرنے کے لیے پانی نہیں ہوگا. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے یہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم. ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کے اندر میں ہائی ایفیشنسی ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کیا ہے؟ پیوٹ سسٹم. ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم ہے ڈرپ اریگیشن سسٹم, کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایسے سسٹم لائیں جو پانی گندم کا فصل کو ملے لیکن ضائع نہ ہو. نہیں, لیکن یہ جتنے آپ دعوے کر رہے ہیں, پھر آپ کے دعووں سے پنجاب کے کسان اتفاق تو نہیں کرتے, وہ مطمئن تو نہیں ہے, وہ تو سراپا احتجاج ہے. دیکھیں میں آپ یہ بات ہے کہ ایک طرف اگر میں یہ دیکھوں کہ میرا جو سر کا تاج کسان ہے وہ مطمئن ہے, تو کیا مجھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ جتنے قدم میں نے اٹھائے ہیں مجھے یہ نہیں اٹھانے چاہیے؟ کیونکہ جی ایک کراپ کی وجہ سے میرا کاشتکار پریشان ہے, تو میں نہ اپنے کاشتکار کو 1 سال کے عرصے کے اندر ٹریکٹر دوں, نہ میں کسان کارڈ دوں, نہ میں لائف سٹاک کارڈ دوں, نہ میں سولر پینل دوں, نہ میں انٹرنشپ پروگرام کروں, نہ میں ایک چھت کے نیچے زرعی مال بناؤں, کیونکہ میرا کاشتکار پریشان ہے. میں اپنے کاشتکار کو سہولت فراہم کرنا چاہتا ہوں. میری وزیر اعلیٰ اپنے کاشتکار کو سہولت فراہم کرنا چاہتی ہے. اور اگر میرا کاشتکار جو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ہمارا کیا ویژن ہے اس کاشتکار کے لیے, اس کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہمیں کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ جو سندھ کے تحفظات ہیں کینالز کے حوالے سے, کرمانی صاحب, آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کینالز اگر نہیں بنیں گے تو جو پنجاب کے منصوبے ہیں ان کو نقصان ہوگا, جو زمینیں آپ آباد کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی؟ میں آپ کے شو کے اوپر تیسری دفعہ سٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ کینالز ایک سندھ کے اندر نان ایشو ہے, جس کو انہوں نے ایشو بنایا ہے, اور جو مین ایشو ہیں کہ وہاں غربت کتنی ہے, وہاں تعلیم کا کیا حال ہے, وہاں انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے, تو آپ نہروں کے پیچھے نہیں لوگوں کو لگا سکتے. نہیں, لیکن سر میں آپ سے سندھ کا نہیں پوچھ رہا, میں آپ سے بطور صوبائی وزیر پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے ضروری ہیں کینالز, اور سندھ کے تحفظات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کنالز کا تو جتنا سسٹم نیٹ ورک ہوگا اتنا بہتر ہوگا. جہاں جہاں پانی نہیں پہنچے گا وہاں پانی پہنچے گا تو اس میں بہتری ثابت ہوگی, اس کا نقصان تو نہیں ہوگا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ جہاں پانی پہنچتا ہے ہم نے اس کو کیا فلڈ اریگیشن کی طرح استعمال کر 10 دن کے پانی کو 1 دن میں استعمال کر ختم کر دینا ہے. میں وزیر زراعت ہوں, میں زراعت کی بات کروں گا آپ کے ساتھ. یا ہم نے نئی ٹیکنالوجی استعمال کر اس 10 دن کے پانی کو 10 مہینے استعمال کرنا ہے, تو ہم اس طرف جانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. چلیں, بہت شکریہ کرمانی صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اور وفاقی حکومت کا بھی اگر موقف, جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ابھی بھی حکومت اپنے موقف پر قائم ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ سی سی آئی کے اجلاس میں حکومت پیپلز پارٹی کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی. اب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی حکومت کو قائل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا حکومت پیپلز پارٹی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.